बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत आमा जमात दोम सबक नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो में हम सबक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 6, पानी। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ना होता तो क्या ज़मीन पर जानदार होते? पानी ज़िंदगी की अलामत है। तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत अहम है। जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। पानी के कुदरती ज़राए: बारिश, बर्फ़, ज़ेर ज़मीन पानी। यानी पानी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर पानी ना होता तो क्या जानदार ज़िंदा रह सकते थे? जी नहीं, जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते थे। गोया पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। तो पानी हम देखें किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम पानी के मोहताज हैं। ठीक है, अब पानी हासिल करने के कुदरती ज़राए कौन कौन से हमारे पास? बारिश, बर्फ़, ज़ेर ज़मीन पानी। पानी हासिल करने का सबसे अहम और बड़ा ज़रिया बारिश है। बारिश का पानी तालाब, झीलों, नहरों और दरियाओं में शामिल हो जाता है। ग्लेशियर और पहाड़ों से बर्फ़ पिघलकर नदी नालों, नहरों, तालाबों, झीलों में पानी की सूरत में शामिल हो जाती है और ये पानी दरियाओं के ज़रिए समंदर में मिल जाता है। इसके अलावा ज़मीन की तह में भी पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये कुदरती ज़राए हैं जो अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्टली दिए हुए हैं। पहला कौन सा है? बारिश होती है। ठीक है, अब ज़रा बारिश से जो पानी होता है वो कोई गायब तो नहीं हो जाता है ना, वो बहता हुआ क्या करता है? तालाब बनता है, फिर वहाँ से झीलों में मुंतकिल होता है, नहरों में जाता है, दरियाओं में जाता है। तो इन चीज़ों में भी, यानी झील, नहर, दरिया वगैरह में भी पानी बारिश का आ जाता है, तो वहाँ पानी हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो बर्फ़ है, सर्दियों में बर्फ़ जो है वो पहाड़ों के ऊपर पड़ती है तो जम जाती है, और जब गर्मी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पिघलती है दर्जा हरारत की वजह से, और फिर वो भी नदी नालों, नहरों, तालाबों, झीलों में आ जाती है। यूँ भी हमारे पास पानी आ जाता है और ये पानी दरियाओं के ज़रिए समंदर में भी चला जाता है। ठीक है, और ज़मीन की तह में भी आपने देखा कुछ लोग जैसे कुआँ खुदवाते हैं या बोरिंग करवाते हैं तो नीचे ज़मीन से पानी निकलता है, तो गोया ज़मीन के अंदर भी, तह में भी पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। बारिश, नहर, समंदर, दरिया, आबशार, ग्लेशियर। अब ये तो नॉर्मली बारिश होती है तो सबको पता है। नहर देखें, इसका थोड़ा साइज़ छोटा होता है, पानी जा रहा है। उसके बाद थोड़ा बड़ा साइज़ होता है दरिया है, बहुत बड़ा साइज़ समंदर है। आबशार, ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है और हमारे पास स्टोर होता है, उसे हम ऊपर से नीचे गिरने वाले पानी को हम आबशार बोलते हैं। और बर्फ़ पिघल कर जब नीचे पानी की सूरत इख्तियार करती है, इसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, हम कुओं, नलका यानी हैंड पंप होता है जो हाथ से चला के पानी निकालते हैं जिस नलके से, और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी हासिल करते हैं। यानी कुआं खोदते हैं तो भी हम ज़मीन से पानी ले रहे हैं, और जो हैंड पंप है, हाथ से चलाने वाला नलका, वो भी ज़मीन में उसका पाइप जाता है, और जब हम फिर पंप करते हैं तो पानी ऊपर आता है और बाहर निकलता है। और ट्यूबवेल भी जो है वो भी ज़मीन से ही हम, तो ये 3 तरीक़ों से, यानी कुएं के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए और हैंड पंप के ज़रिए हम ज़मीन से, ज़ेर ज़मीन पानी हम बाहर निकालते हैं। पानी हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी 2 ज़राए से हासिल होता है। ज़ेर ज़मीन, यानी जैसे अब ये कुआं है और हैंड पंप है, ये हमारे घरों में भी लगे होते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल तो बाहर खेतों में होता है। तो ज़ेर ज़मीन पानी हमें कुएँ और ट्यूबवेल वगैरह से हासिल होता है। सतह ज़मीन, चश्मा, आबशार, नदी, दरियाओं, झील वगैरह से। सतह ज़मीन का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है से साफ़ होकर पाइपलाइन के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचता है। अब ज़रा जो पानी ज़मीन से निकलता है या जो बाकी ज़राए से हासिल होता है, उसे फिर फ़िल्टर भी किया जाता है और फ़िल्टर करके घरों में पहुँचाया जाता है। पानी की किल्लत। पानी की किल्लत की मदरजा ज़ेल वजूहात है। किल्लत होता है कमी, ज़ेर ज़मीन पानी की कमी। जब ज़ेर ज़मीन पानी कम हो जाता है तो जो
جس ذرائع سے ہم زیر زمین پانی حاصل کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کیونکہ زمین میں ہی پانی نہیں ہے۔ بارش کے پانی کو ذخیرہ نہ کرنا، اب ذرا بارش کا پانی جو ہے اسے ہم اپنے پاس جمع نہیں کر سکتے، وہ ایک کے بعد دوسری چیز میں جاتا ہے اور یوں وہ آگے چلا جاتا ہے، تو اس کو جب ہم جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، پراپر ڈیم نہیں بناتے، تب بھی ہمیں پانی کی قلت کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پانی کی فراہمی کا ناقص استعمال ظاہر ہے ایک ترقی پذیر ملک میں بہت اچھا انتظام ہو بھی نہیں سکتا، تو ناقص فراہمی، پائپوں کا ٹوٹ جانا، دوسرے پائپوں کے ساتھ مکس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اور جب پائپ ٹوٹتے ہیں تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ضرورت کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہا نا، وہ جسٹ بہہ رہا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے۔ پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال، اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں پانی جو ہے نا نیسیسٹی نیڈ ہے ہماری، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اسے ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اب کیسے سوچ سمجھ کے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا استعمال روک تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہم ایک بالٹی پانی سے بات لے سکتے ہیں تو ہمیں 2 یا 3 بالٹیوں سے بات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی اگر آپ دھو رہے ہیں تو 1 یا 2 ڈول ڈبوں سے آپ گاڑی دھو سکتے ہیں، تو پائپ لگا کے آپ جو ہے وہ پانی کو ضائع مت کریں۔ تو سینس جو ہے نا سینسیبل بندے بنیں اور پانی کے ضیاع کو روکیں، استعمال کو نہیں روکیں، ٹھیک ہے، ضیاع کو روکیں، جس طریقے سے پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو روکیں۔ اگر آپ کے ایریاز میں پانی کم ہے تو آپ پائپ سے فرش مت دھوئیں، آپ اس کی جگہ جو فرش پہ کپڑا لگوا سکتے ہیں تو الٹرنیٹیو یوز کریں، پانی کا غیر ضروری استعمال مت کریں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کچھ حصوں مثلاً تھپاکر، بدین، دادو، چاہی وغیرہ میں پانی کی کمی رہتی ہے، ریگستان میں پانی کی قلت ہوتی ہے اور لوگوں کو دور سے پانی بھر کر آنا پڑتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو پانی جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جن میں جو ریگستان ہے یا ریگستان کے نزدیک ہیں تو پانی ان کو ملتا نہیں ہے، تو بڑی دور جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ریگستان میں پانی لے جاتے ہوئے کچھ خواتین کی پکچرز ہیں۔ مشق، صحیح پر درست اور غلط پر کراس لگائیں۔ ہمیں صاف پانی پینا چاہیے، درست۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، غلط۔ کنواں پانی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، درست۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، درست۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو کون سی 3 مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ نمبر 1 جاندار مر جائیں گے، نمبر 2 فصلیں تباہ ہو جائیں گی، نمبر 3 روزمرہ کاموں میں مشکلات ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 3، آپ اپنے علاقے میں پانی کے کوئی سے 2 ذرائع بتائیں، ٹیوب ویل، دریا۔ اور یہ جو ہے کہ زمین بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس خاکے میں رنگ بھرنا ہے آپ نے، جہاں پہ پانی اور جہاں پہ خشکی ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ سبق نمبر 7، پودے۔ ہماری زندگی میں پودوں کی بہت اہمیت ہے، یہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن اور کھانے کے لیے پھل وغیرہ دیتے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، اسی طرح پودے کے بھی مختلف حصے ہیں، ہر حصہ الگ الگ کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ حصے جڑ، تنا، پتے اور پھول ہیں، پودے کے مختلف حصے اور افعال۔ میں پتا ہوں، میں پانی، ہوا اور روشنی کے ساتھ مل کر پودے کی خوراک بناتا ہوں، یہ سب جو لیوز ہیں، پتے۔ میں جڑ ہوں، یہ جڑیں ہیں۔ میں زمین کے اندر رہتی ہوں، زمین میں پودے کو مضبوطی سے گاڑے رکھتی ہوں اور زمین میں پودے کے لیے پانی جذب کر کے تنے تک پہنچاتی ہوں۔ میں تنا ہوں، یہ چیز جو ہے یہ تنا ہے، سٹیم۔ میں جڑ سے حاصل ہونے والے پانی کو ٹہنیوں اور پتوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں پھول ہوں، میں پودے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہوں۔ میں پودے کا پھل اور بیج بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زمین کے اندر بیج کو لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جڑیں نکلتی ہیں بیج کے اندر سے، وہ زمین میں پھیلتی ہیں اور ایک مضبوط سا پوائنٹ مہیا کرتی ہیں تاکہ وہ کچھ ویٹ جو ہے اس کو جھیل سکیں۔ پھر اس کے بعد باہر کومپل نکلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ کومپل جو ہے ہلکی سی شاخ بنتی ہے، پھر اس میں پتے نکلتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ جو شاخ ہے وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، تنے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جو جہاں سے پتے نکلے ہیں وہاں پاس سے کومپلیں نکلتی ہیں اور آگے آگے شاخیں بڑھتی جاتی ہیں اور ایک مضبوط جو ہے وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے کہ اگر بعض پودے صرف پودے رہ جاتے ہیں، بعض پودے درخت بنتے ہیں، تو اگر تو پھول والا پودا ہے تو وہ درخت نہیں بنتا، بہت کم پھولوں والے پودے جو ہیں درخت میں چینج ہوتے ہیں۔
زیادہ تر وہ جو پھل لگتے ہیں جن پہ وہ درخت بنتے ہیں، تو پھر پودا جب مضبوط ہوتا ہے تو اس میں پھر پھول بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھول جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ پودے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کے انر سائڈ پہ جو ہے وہ اور مزید بیج نکلتے ہیں جنہیں ہم آگے پودے اگانے کے لیے کام میں لا سکتے ہیں، اور پھر کوئی بھی پھول پہلے بنتا ہے اور پھر اس کے اندر پھل لگتا ہے. یہ پروجیکٹ ہے کہ آپ جو ہے کہ 2 گملے لیں جن میں پودے لگے ہوں، ایک گملہ باہر سین میں رکھ دیں جہاں سے روشنی، پانی اور ہوا ملتی رہے، جبکہ دوسرے پودے کو اندر کمرے میں رکھیں جہاں سے روشنی نہ ملے. ہر 3 دن کے بعد دونوں پودوں کا مشاہدہ کریں اور حاصل شدہ نتائج دیے گئے جدول میں لکھیں. یوں آپ نے تیار کرنا ہے جدول، یوں آپ کریں، اور یہ آپ پروجیکٹ جو ہے ضرور اس پہ امپلیمنٹ کریں. پتوں کی اشکال. پتے مختلف اشکال کے ہوتے ہیں. نیچے دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور دیے گئے الفاظ کی مدد سے پتوں کی اشکال چوڑا، بیضوی، چھوٹا، لمبوترا کے نام لکھیں. ٹھیک ہے، چوڑا، بیضوی، چھوٹا، لمبوترا. کھائی جانے والی جڑیں. کچھ پودوں کی جڑیں ہم کھاتے ہیں: شکرکندی، شلجم، گاجر، مولی. یہ زیادہ تر جو ہے زمین کے اندر ہوتی ہیں، تھوڑی بہت باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم انہیں زمین سے باہر نکالتے ہیں اور واش کرنے کے بعد ہم انہیں کچا یا پکا استعمال کرتے ہیں. کچھ پودے پھولدار ہوتے ہیں اور کچھ غیر پھولدار. پھولدار پودے، غیر پھولدار پودے. یعنی جن کے پھول ہوتے ہیں وہ پھولدار ہو گئے، جن کے نہیں ہوتے وہ غیر پھولدار. غیر پھولدار پودوں میں پھول اور بیج نہیں بنتے، جبکہ پھولدار پودوں میں پھول، پھل اور بیج ہوتے ہیں. دیکھیں یہ اچھا سا فرق ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ خود رو اگتے ہیں. اب دیکھا ہوگا کہتے ہیں نا جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، پودوں کے درمیان اگاتی ہیں، دائیں بائیں دیکھا ہوگا اپنے گھاس اگتی ہے، تو ان کے لیے بیجوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر سارے بیج جب ہم یوز نہیں کرتے تو نہ ان پہ پھول کھلتے ہیں اور نہ ان سے ہمیں پھل ملتے ہیں. لیکن جن پہ پھول کھلتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پھر ان کے پھل اور بیج بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھل پودوں کا اہم حصہ ہوتے ہیں. ہم پھل شوق سے کھاتے ہیں. اکثر پھلوں میں بیج ہوتے ہیں. کچھ پھل بغیر بیج کے بھی ہوتے ہیں. پودوں کی اہمیت. پودوں کے بہت سے فائدے ہیں. گھر اور فرنیچر بنانے کے لیے درختوں کی لکڑی استعمال ہوتی ہے. پودے آب و ہوا کو تبدیل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں. درخت پرندوں اور جانوروں کو خوراک مہیا کرتے ہیں. گویا پودے بہت امپورٹنٹ ہیں. موسمیاتی تبدیلی میں پودوں کا کردار. انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے میں پودے مدد دیتے ہیں. یہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور موسم کو خوشگوار بناتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. جنگلات کو آگ لگنے سے بچانا چاہیے. درختوں پودوں کا خیال رکھنا چاہیے. بلا وجہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے. مشق. نیچے دی گئی ان سبزیوں پر درست کا نشان جو پودے کی جڑیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹماٹر غلط ہے، ادرک درست، گاجر درست، شلجم درست، مولی درست، پودینہ درست. نیچے دیے گئے پودوں کے حصوں کے نام اور کام بتائیے. پتا، جڑ. پتے کے کیا کام ہیں؟ پانی، ہوا اور روشنی کے ساتھ مل کر پودے خوراک بناتے ہیں. پودوں کی خوراک بناتا ہے. ٹھیک ہے. پتا کیا کرتا ہے؟ پانی، ہوا اور روشنی کے ساتھ مل کر پودوں کی خوراک بناتا ہے. جڑ زمین سے پانی جذب کر کے تنے تک پہنچاتی ہے. اگر ہمارے ارد گرد درخت اور پودے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کوئی سے 3 نقصانات. سانس لینے میں دشواری ہوگی کیونکہ پودے آکسیجن فراہم کرتے ہیں ہمیں. درجہ حرارت زیادہ بڑھ جائے گا. ماحول کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. پودوں سے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں؟ 2 لکھیے. ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں. درختوں، پرندوں اور جانوروں کو خوراک مہیا کرتے ہیں. 3 ایسے پودوں کے نام بتائیں جن پر پھول لگتے ہیں. گلاب، کنول، سورج مکھی. سبق نمبر 8. جانور. ہماری زمین پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی رہتے ہیں. ان میں سے کچھ خشکی پر اور کچھ پانی میں رہتے ہیں. خشکی پر بعض جانور چلتے اور کچھ رینگتے ہیں جبکہ کچھ ہوا میں اڑتے ہیں. چکور، یہ ہیں خشکی پر رہنے والے. چکور، مارخور، سانپ پانی میں رہنے والے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کی فش جو ہیں وہ دیکھیے. اور جانور اور ان کے بچے.
کچھ جانوروں کے بچے پیدائش سے ہی ان جیسے ہوتے ہیں، بلی اور بلونگڑا، مرغی اور چوزے، گھوڑا اور بچھیرا۔ کچھ جانوروں کے بچے شکل میں ان سے مختلف ہوتے ہیں، مینڈک اور اس کے بچے، تتلی اور اس کا بچہ۔ یعنی بعض جانوروں کے بچے جس شکل میں چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی شکل کے اسی شکل میں بڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے ڈفرینٹ سائیکل ہے جس میں کہ پہلے کوئی چیز انڈا ہے، پھر لاروا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح اس کی سائیکلنگ چلتی ہے، تو پھر جا کے جو ہے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جانور کہاں رہتے ہیں؟ جانور مختلف جگہوں پر رہتے ہیں۔ عقاب پہاڑوں میں رہتا ہے، خرگوش بھٹ میں رہتا ہے، اونٹ ریگستان میں رہتا ہے، شیر کچار میں رہتا ہے، چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے، ڈولفن سمندر میں رہتی ہے۔ مشق: مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہوا، پہاڑوں، پانی، خشکی، کچار۔ ہاتھی خشکی کا جانور ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، عقاب پہاڑوں میں رہتا ہے، کبوتر ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہے، شیر کچار میں رہتا ہے۔ نیچے دیے گئے جانور اور ان کے بچوں کی تصاویر کو آپس میں ملائیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے یہاں سے یہاں تک بطخ کو اس کے بچوں سے ملایا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری تصویر ہاتھی کی ہے، اس کے بچے سے ملایا۔ اس کے بعد تیسری تصویر جو ہے وہ شیر کی ہے، اس کے بچے سے ملایا، اور پھر لاسٹ میں بٹر فلائی ہے، تتلی کو اس کے بچے سے ملایا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ کچھ جانوروں کی تو ان میں انسیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ڈفرینٹ شیپ کے ہوتے ہیں۔ اب ہاتھی کا بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ڈک کا اور شیر کا، ان سے ملتے جلتے ہیں نا، لیکن جو تتلی کا بچہ ہے وہ اس سے نہیں مل رہا۔ مختلف شکلیں اختیار کرنے کے بعد وہ بٹر فلائی بنے گا۔ سوال نمبر 3، جنگل میں رہنے والے 2 جانوروں کے نام بتائیے، شیر اور ہاتھی۔ نیچے دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیے اور دی گئی جگہ پر لکھیے کہ کس جانور کے رہنے کی جگہ ہے۔ چڑیا اس طرح کے گھونسلے میں رہتی ہے، خرگوش اس طرح کے سوراخ بنا کے رہتے ہیں، اور اونٹ ریگستان میں رہتا ہے۔ اگر آپ گھر میں مرغیاں رکھنا چاہیں تو ان کے رہنے کا کیا بندوبست کریں گے؟ سب سے پہلے لکڑی کا ڈربہ بنائیں گے، نمبر 2 کھانے پینے کے برتن رکھیں گے، نمبر 3 کھانے پینے کے اوقات کا دھیان رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم صبح دانہ ڈالیں دوسری صبح تک ہمیں یاد ہی نہ رہے، ایسے نہیں کرنا۔ جو وقت مقرر کریں گے اس پر ہم انہیں خوراک دیں گے۔ سبق نمبر 9، زراعت اور مویشی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی اہم فصلوں میں گندم، چاول، کپاس، گنا اور مکئی شامل ہے۔ زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے جو زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ بہت سے لوگ مویشی ہی پالتے ہیں۔ فصلوں سے بنائی گئی مصنوعات۔ گندم سے کیا کیا بنتا ہے؟ کسان گندم اگاتا ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے، آٹے سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ کپاس ایک اہم فصل ہے۔ کسان کپاس اگاتا ہے، کپاس سے روئی بنتی ہے، روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے فیکٹری میں کپڑا بنتا ہے۔ کسان گنا اگاتا ہے، گنے سے رس نکالا جاتا ہے، گنے کے رس سے گڑ اور چینی بنتی ہے۔ مویشی، کسان مویشی پالتا ہے، بھینس اور گائے سے دودھ حاصل ہوتا ہے، دودھ سے دہی، مکھن اور پنیر اور گھی بنتا ہے۔ مویشیوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، مویشیوں کی کھال چمڑا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سرگرمی ہے کہ کپاس ہے تو اس سے پھر دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے اور لباس بنتا ہے۔ مشق: مندرجہ ذیل اشیاء کن فصلوں سے بنتی ہیں؟ بسکٹ گندم سے بنتا ہے، جرسی کپاس سے بنتی ہے، شکر گنے سے بنتی ہے۔ مویشیوں سے حاصل ہونے والی کوئی سی 3 چیزوں کے نام لکھیں؟ گوشت، کھال، دودھ۔ پاکستان کی کوئی سی 2 اہم فصلوں کے نام؟ گندم، کپاس۔ سوال نمبر 4، دودھ سے بنی کون سی چیز آپ شوق سے کھاتے ہیں اور کیوں؟ مکھن شوق سے کھاتا ہوں، توانائی ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مرغی سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ انڈے اور گوشت۔ ذرا غور کریں کہ گھر میں استعمال ہونے والی روٹی کس فصل سے بنتی ہے؟ گندم سے۔ سبق نمبر 10، زمینی وسائل کی حفاظت۔ زمینی وسائل انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ پانی ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ پانی کے ضائع کرنے سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی کا ضیاع: منہ ہاتھ دھوتے ہوئے نل کا کھلا چھوڑنا، ٹینکی بھرنے کے لیے موٹر کا مسلسل چلتے رہنا، پانی کا غیر ضروری استعمال، پائپ لائن کا ٹوٹ جانا۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ہم نل کا کھولتے ہیں تو چاہے ہم بیچ میں گیپ دیتے ہیں، کبھی ہم صابن لگا رہے ہیں، کبھی ہم برش لے رہے ہیں، لیکن اس دوران نل کا کھلا رہتا ہے اور پانی گرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اور جب آپ کی ٹینکی کتنے ٹائم میں بھرتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے ہی موٹر بند کر دیں، بجائے اس کے کہ موٹر لگی رہے اور ٹینکی اوور فلو ہو جائے اور پانی ضائع ہوتا رہے۔ اسی طرح دیکھیں، پائپ کھلا رکھ کے کسی دوسرے سے بات نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں گاڑی دھوتے ہوئے کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ٹوٹا ہوا پائپ ہے۔ ان سب چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ پانی ضائع کرنے سے کون سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ان کی روک تھام کے کون سے طریقے ہیں؟ اچھا، روزمرہ زندگی کے کام رک جاتے ہیں۔ پانی اگر ہم ضائع کرتے ہیں، ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کام رک جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں،
پینے کے لیے پانی کم ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پانی کا ذخیرہ کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانا، احتیاط سے استعمال کرنا اور ظاہر ہے یہ وہ طریقے ہیں 3 جن سے ہم ان 4 چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگلات کی اہمیت۔ بچوں تصویر میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جنگلات، یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا آپ، درخت کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ جنگلات جانوروں اور پرندوں کا مسکن ہے۔ جنگلات کیا چیز ہے؟ اس میں جانور اور پرندے رہتے ہیں، وہ ان کے گھر ہیں۔ جنگلات سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے، مختلف کاموں کے لیے ہمیں لکڑی چاہیے، کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ جیسے فرنیچر اور کھیلوں کا سامان بنتا ہے، لکڑی جلانے کے طور پر بھی کام آتی ہے، لکڑی سے ماچس اور کاغذ بنایا جاتا ہے۔ جنگلات موسم کو خوشگوار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلات زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور سیلاب سے بچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کی حفاظت کریں، انہیں ضائع ہونے سے بچائیں، درختوں کی کمی پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ یعنی درخت جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اس طرح سے بھی کام آتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا موسم کتنا خوشگوار ہوتا ہے، وہ صرف جنگلات اور پودوں درختوں کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سیلاب آتا ہے تو اگر درخت لگے ہوئے ہوں تو کوئی نہ کوئی سپورٹ رہتی ہے اور زمین کٹنے سے بچ جاتی ہے، لیکن اگر درخت نہیں ہوتے تو زمین زیادہ کٹ جاتی ہے، زیادہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کی حفاظت کریں۔ جنگلات کے کٹاؤ کی روک تھام، تو لکڑی کاٹنے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلا وجہ لکڑی نہ کاٹی جائے، یعنی جو ضرورت ہے نا گورنمنٹ کے تھرو وہ تو ہونی چاہیے، لیکن نارملی آپ اپنے کسی کام کے لیے لکڑیاں مت کاٹیں۔ لکڑی کے بجائے ایندھن کے دوسرے ذرائع استعمال کریں، اور بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں۔ مشق، درج ذیل تصاویر کو غور سے دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ہنستے اور اداس چہرے کے دائرہ لگا کر کریں گے۔ نیچے فیسز بنے ہوئے، یہاں پانی ضائع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اداس کو سرکل کریں گے، اتنے زیادہ اچھے سے درخت ہیں تو ہیپی ہیں ہم، اس کو سرکل کریں گے۔ یہاں پہ پولوشن ہے تو یہ ہم جو ہے اداسی ہے اس کو سرکل کریں گے، اور یہ ہمارے پاس دیکھیں ڈھک کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں ہیپی ہیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ مسکن، پانی ضائع، موسم، صاف پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنگلات پرندوں اور جانوروں کا مسکن ہے۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے گھر، رہنے کی جگہ۔ زیادہ درخت لگانے سے موسم خوشگوار رہتا ہے، ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، کوئی سی 3 وجوہات تحریر کریں جن سے آپ کے علاقے میں پانی ضائع ہوتا ہے۔ نل کا کھلا چھوڑتے ہیں، ٹینکی بھرنے کے بعد بھی موٹر چلتی رہتی ہے، زیر زمین پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ کیوں نقصان دہ ہے؟ 2 وجوہات، ماحول ناخوشگوار ہو جاتا ہے، روزمرہ جلانے کے لیے لکڑی نہیں ملے گی اگر کٹاؤ کرتے رہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 اسباق ہیں، تو ان کی میں نے آپ کو ان کی ریڈنگ کر کے بتائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت محنت کریں گے، اچھا سا لرن کریں گے، کانسیپٹس کلیئر کریں گے، سمجھیں گے اس بات کو، اور کوئی پرابلم ہوگی تو اپنی ٹیچر سے رابطہ کریں گے۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔